अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिकरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां उन्होंने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब करते हुए फरमा रवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरक्की से मुतालिक विजन को काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान हकीकी मानों में नौजवानों की कसीर तादाद से माला माल है, जो रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं। नौजवान नस्ल हमारा कीमती असासा है। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से ने सनती शोबे, मईशत और माशरे में इनकलाब कर दिया है। पाकिस्तान न सिर्फ मसनूई ज़हानत को अपना रहा है, बल्कि हम इसमें महारत हासिल करने के लिए काम भी कर रहे हैं और नौजवानों को ट्रेनिंग फराहम भी कर रहे हैं। Pakistan is not just embracing artificial intelligence, we are committed to excelling in it. Our mission is clear, and it is to encourage young minds to redefine the boundaries of AI, training skilled engineers and data scientists as the backbone of Pakistan's AI growth. नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट ग्रुप ने मैदान मार लिया है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के हिमायत याफ्ता मियां रऊफ अता ने इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और KP से कामयाबी समेटी, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप के प्रेसिडेंट कैंडिडेट जनाब मुनीर अहमद काकर साहब ने सिंध और बलूचिस्तान से कामयाबी हासिल की। तमाम नताइज को जब यकजा किया तो पता चला कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के रऊफ अता साहब और प्रोफेशनल ग्रुप के सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार थे सलमान मंसूर साहब, वो भारी अक्सरियत से कामयाब करार पाए, जबकि मुनीर काकर साहब ने वोटों की गिनती के दौरान इल्जाम किया कि ये सख्त दांधी कर रहे हैं, मेरे 25 वोट निकाल कर मेरे मुखालिफ के खाते में डाल दिए गए। मेरे 25 वोट जो हैं रऊफाता के 2 बंडलों में से निकाल लिए और रऊफाता के खाते में डाले। अभी तो काउंटिंग का भी दोबारा होगी, 1 to 1 होगी। मैंने कहा 1 to 1 को चेक करेंगे फिर बात बनेगी। ये जानबूझ कर क्या रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। नाज़रीन, हुकूमत ने अदलिया के हवाले से एक और कानून साजी का इरादा जाहिर किया है। जुमे के रोज़ कौमी असम्बली से कानून में तब्दीली करके सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तैयारी की गई है और सेनेट में ये भी बताते चलें कि ये बिल जो है जुमे के रोज़ पेश करने की हुकूमत जो है वो इरादा रखती है। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम अभी हज़म नहीं हुई और 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं। ये कानून साजी आपके गले पड़ेगी, वक्त का पहिया बड़ा जालिम होता है। तरमीम हजम नहीं हुई है और 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है। इसी तौर पे आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन यही कवानीन जो कि आप इस वक्त पास करा रहे हैं, ये कल आपके गले में होंगे। वक्त का पहिया जो है तो बड़ा जालिम होता है। नाज़रीन, बानी PTI की बहनों और एहलिया बुशरा बीबी के अदालती रिलीफ को हुकूमती इत्तेहाद शक की नज़र से देख रहा है। हुकूमत को लगता है कि सब कुछ मामूल के मुताबिक नहीं हो रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब समझते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई, पेशावर रवानगी और अब पंजाब को खैरबाद कहकर KP वज़ीर आला हाउस की NXC में रहाइश पजीर होना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही करता है। आज उन्होंने ट्वीट भी किया और फिर ABN न्यूज़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ये किस तरह के इशारे मिल रहे हैं, कहीं कोई अंडर हैंड डील तो नहीं हो रही। वो इस बात पे गौर करें कि ये सारा कुछ फ्रंटियर में क्यों हो रहा है। बेगम साहबा भी जो है वो फ्रंटियर में चली गई हैं। फ्रंटियर का वैसे वो PTI वाले कहते हैं कि जो है अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर जो है चीफ मिनिस्टर का। अब बेगम साहबा भी वहाँ पे चली गई हैं। ये किस तरफ ये इशारे मिल रहे हैं, कोई तो अंडर हैंड कोई वारदात तो नहीं हो रही। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म के ज़िंदगी से मुताल्लिक़ खदशात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दी गई धमकियों के बाद हमने वकला की जिम्मेदारी लगाई है, यानी PTI को KP लाने की कोशिशें तेज करें। कि हमने अपनी लीगल टीम के सुपुर्द ये किया है मामला कि आप देखें इस किस्म की प्रेसिडेंट तलाश करें कि खान साहब की जिंदगी को खतरा है, और खसूसन अडियाला जो पंजाब में है और पंजाब की वजीर आला की जो गुफ्तगू है कि खान साहब को अगर ऐसी को प्रेसिडेंट्स मौजूद है तो हमने अपनी टीम को कहा है कि उसको एक्सप्लोर करें कि खान साहब को KP लाया जा सके। और नाज़रीन, इस वक्त जिस किस्म की बातें हो रही हैं कि शायद हुकूमत अब ये इरादा रखती है कि बिल लेके आया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं 26वीं आईनी तरमीम में, लेकिन उसके बावजूद भी जुडिशल कमीशन का वो हिस्सा बनेंगे। अगरचे ये भी तहफ़्फ़ुज़ात उनको ज़रूर है कि जुडिशल कमीशन में क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, अक्सरियत हुकूमत की होगी और वो किन जजेस को अपॉइंट करते हैं, सो इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। सलमान अकरम राजा साहब कर रहे थे। हम बात करेंगे मामलात आगे किस तरह से बढ़ेंगे जुडिशल कमीशन की तरफ और उसकी फॉर्मेशन से की तरफ, और साथ साथ
سپریم کورٹ اب کتنی ڈفرینٹ نظر آئے گی, نظر آنے والا ہم آگے دور دیکھیں گے انڈر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, اینڈ ہاؤ ڈفرینٹ ول اٹ بی فرام قاضی صاحب کورٹ. اعزاز احسن صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن, سینئر ماہر آئین و قانون اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان دا پروگرام. اعزاز صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس سر. اعزاز صاحب, گفتگو کا آغاز یہی جوڈیشل کمیشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف نے اگرچہ اس کو بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے that they've decided to be part of the judicial commission, but آپ کیسے پروسیڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں معاملات؟ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز which is always repeating itself. ہر دفعہ وہی بات ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ہم عدلیہ کو ڈس ایمپاور کر دیتے ہیں, یہ سوچ کے کہ ہماری گورنمنٹ رہے گی اور ویزا وی آور گورنمنٹ یہ عدلیہ ڈس ایمپاور اور کمزور ہو جائے گی, ورنہ یہ بہت انٹرفیئر کرتی ہے. سو ہم اس کو ڈس ایمپاور کر دیتے ہیں, گورنمنٹ کو اسٹرانگ کر دیتے ہیں. اور سال ڈیڑھ میں ہم گورنمنٹ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور وی نیڈ دی پروٹیکشن آف دی ججز, اور گورنمنٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور جب کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ دے ریجوائس ان دی ڈس امپاورمنٹ آف دی جوڈیشری. ہمارے ملک میں بالکل یہ ہوتا رہا اور بار بار ہوتا رہا ہے, اور ہم اس سے کچھ نہیں سیکھتے, چاہے ہم مسلم لیگ نواز کے ہوں, چاہے ہم پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے اب یہ پی ٹی آئی والے ہوں. ان کی بھی ایسی مسٹیکس کئی کر رہے ہیں کہ جو ان کو خود آڑے آئیں گی. اب یہ ہمارا ایک طریقہ ہی بن گیا. اب جتنا ڈس امپاور یہ گورنمنٹ کرے گی نا, یہ شہباز شریف لیڈ گورنمنٹ کرے گی, جتنا ڈس امپاور کرے گی جوڈیشری کی, اتنی امپاورڈ جوڈیشری ان کی ضرورت بنے گی. جب کسی کے کہنے پہ یا کسی کی سہولت کاری کے ساتھ ہم نے گورنمنٹ تبدیل کر دی اور گورنمنٹ میں کو ہمارا مخالف آ گیا, اس کو یہ لا قوانین ایسے ملیں گے کہ اس کے عدلیہ اور ججز کمزور ہوں گے, اور ہم اس وقت اگر اپوزیشن میں ہوئے تو ہمیں وہ بچا نہیں سکیں گے, ہمیں کوئی ہماری داد رسی نہیں کر سکیں گے. یہ ایک آپ سمجھ لیں لکھا ہوا اصول ہے. اور ضیاء الحق بینیفٹڈ فرام amendments made during the People's Party time, which weakened the judiciary. جو اس کے بعد یہ پرویز مشرف جب آیا تو اس میں بھی ویکنڈ جوڈیشری. اچھا, پھر ہم نے ویکن کیا اپنے اپوزیشن والوں کو, اور گورنمنٹ میں جو بھی ہو اس کو امپاور کیا بائی برنگنگ ان سجاد علی شاہ. سجاد علی شاہ نے وہ ساری اپنے اختیارات ہمارے خلاف استعمال کیے. ہمارا وہ ایلائی تھا, ہم نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا, اس کو ہم نے بڑا سر پہ چڑھا رکھا. وہ پاورز اس نے ساری ہمارے خلاف استعمال کی. فاروق لغاری کو ہم نے بنایا, ہم نے اس کو امپاور کیا. جب امپاور کر دیا ہم نے اپنی طرف سے جوڈیشری کے بھی خلاف اور ایگزیکٹو کے بھی خلاف کہ یہ اپنا بندہ ہے, تو وہ اس نے ہمیں نکالا اور بی بی شہید کی حکومت کو ڈسمس کیا. فاروق لغاری ہو واز پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ, اور وہ سارے جو اختیارات اس نے حاصل کر لیے تھے وہ اس نے ہمارے خلاف استعمال کیے. یہی ہوتا رہا ہے. دی اونلی پرسن ان دس فیئرلی لانگ seesaw history and series has probably been, and rightly claimed by him, President Asif Ali Zardari. ایک شاید ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ آیا ہے, اور بی بی شہید کے بھی اس طرح انہوں نے نہیں کیا تھا جو زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ ہو کے اپنی پاورز جو تھیں, نامینیشن آف کی آفیشلز یا 58(2)B کی بہت کروشل پاور
وہ انہوں نے پارلیمنٹ کو دے دی یا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے وہ اختیار ہی لے لیا گیا, ختم کر دیا. ہی سرینڈرڈ اٹ والنٹیرلی. لیکن اعزاز صاحب, اینڈ آئی تھنک بیکاز آف دیٹ انہوں نے آصف زرداری نے ایز پریزیڈنٹ 5 سال ریلیٹیولی سکون سے گزارے. وہ ان کے خلاف بڑی سازشیں ہوئیں, میمو گیٹ کی سازش ہوئی, پھر ان کے خلاف اور ایک دفعہ تو لگتا تھا کہ حکومت کو گرا کے ہی چھوڑیں گے, اور جو ان کے خلاف آرمی چیف بھی تھے, ان کے خلاف دوسرے ادارے بھی تھے, عدلیہ بہت خلاف تھی. افتخار محمد چودھری صاحب بہت سختی خلاف تھے, اور بہت سارے فیصلے انہوں نے, ہر فیصلے میں, ہر معاملے میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوتا تھا اس کو وہ اڑا دیتے تھے. اسی طرح بی بی شہید کو نسیم حسن شاہ صاحب سے سابقہ پڑ گیا, اور اسحاق خان صاحب جو پریزیڈنٹ تھے. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی آپ کے زیادہ خلاف ہو یا زیادہ آپ کے تابع دار ہو, جس طرح اپنا یور اون اپوائنٹڈ our own appointed سجاد علی شاہ اینڈ فاروق لغاری, یہ انہوں نے So the move backfires. But اعزاز صاحب, آپ نے کہا کہ جتنا ڈس امپاور کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں جوڈیشری کو, وہ اتنی امپاورڈ ہو کے ان کو ایک جوڈیشری کو سب کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا ان کو ایک ان کو اس کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. وہ اعزاز صاحب, موونگ آن, یہ گورنمنٹ اس وقت, میں جاننا چاہتی ہوں کہ جمعے کو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک بل پیش کرنا چاہ رہے ہیں, ارادہ رکھتی ہے حکومت, اور دس از ٹو انکریز دا نمبر آف ججز ان سپریم کورٹ, 17 سے 23 تک لے جانے کی یہ جو کوشش کی جا رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ اس سے پہلے تو میں ایک چیز عرض کر دوں آپ کو, جی اس میں یہ نہیں صرف کہہ رہا کہ بیک فائرز, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ادارے کو جو ہمارے ساتھ اس وقت چل رہا ہے اس کو امپاور کر دیں, کیونکہ ہم گورنمنٹ میں ہیں, اور اپوزیشن کو اس کے ذریعے ڈسٹرائے کر دیں. اس لیے اپنا پریزیڈنٹ لے آئے, اپنا چیف جسٹس لے آئے. لیکن جب وہ ہوتا یہ ہے کہ بیفور دا ڈے از آؤٹ, وہ ہمیں اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ جو امپاورڈ لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ, نئی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پرسیکیوشن شروع کر دیتے ہیں. بٹ سر, آپ کو نہیں لگتا کہ قاضی صاحب کا جو تجربہ تھا وہ بڑا کامیاب رہا ہے موجودہ حکومت کے لیے, نون لیگ کے لیے بالخصوص؟ جی کامیاب رہا بہت, اور پر اب اس کا ایرا ختم ہونا ہی تھا نا. وہ اتنا کامیاب رہا کہ یحییٰ فریدی صاحب جو ان کے بعد آئے ہیں, ان کو بھی محسوس ہوا کہ یہ لاپ سائڈڈ رہا ہے سارا مسئلہ. آئی مین اٹ از آبویس, کیونکہ اس نے آتے ہی جو موسٹ وائٹل ڈیسیجنز تھیں قاضی صاحب کی, ان کو افریدی صاحب نے سب سے پہلے ایڈریس کیا, کہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب اور منیب صاحب کو لے لیا انٹو دی کمیٹی دیٹ اپوائنٹس, اس میں 3 ممبر کمیٹی میں, اور جس سے نکالا تھا قاضی فیض عیسیٰ نے ان دونوں سینئر ججز کو. تو وہ اب یہ تو ایک دم ہی پتہ لگ گیا نا. اب اس کے بعد اگر گورنمنٹ سوچتی ہے کہ کوئی 27ویں ہم ترمیم لے آئیں گے اور اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, 27ویں ترمیم کا مقصد تو ایک ہی ہو سکتا ہے کہ اگر اس سے ججز کی وہ بڑھا دیں آپ تعداد, تو آپ کو جو بینچز بنانے والی باڈی ہے وچ از دی کمیشن, اس میں بھی سہولت ہو جائے گی کہ آپ کے پاس زیادہ چوائسز ہو جائیں گی بینچز کی, اور کوئی ریسٹرکٹ نہیں ہوگا. اگر آپ کے اپنے اپوائنٹڈ
6 ججز اور آ جائیں گے 17 سے 23 کے لیے. تو دوز ججز ول بی ڈپینڈنٹ آن می بیکاز آئی اپوائنٹڈ them to the Supreme Court with a majority in the commission, the appointing commission, because I have added 4 parliamentarians also. لیکن یہ چیز جتنا آپ کر لیں ہمارے ہاں آئی وش یہ روش چلے کہ امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں. لیٹ دی سسٹم فنکشن ایز اٹ فنکشنز. اس میں سے اگر کوئی انکروچ کر رہا ہے محکمہ تو وہ اس کو ذرا آپ بے شک کریں, اور وہ انکروچ کرنے والے تو وہ ہیں. آپ ساورنٹی آف پارلیمنٹ چاہتے ہیں گے ویزا وی دی جوڈیشری, بٹ دا ساورنٹی دیٹ از ڈیمونسٹریٹڈ بائی دی مین آن ہارس بیک, جو آپ کے پارلیمنٹ کے کوک سے اندر سے اٹھا کے اور آپ کے ایم این ایز کو لے جاتے ہیں, ان سے آپ کو لینا ہے ساورنٹی. تو بڑے اعزاز صاحب, آپ کے ملک میں جب کانسٹیٹیوشن بھی ہو, کورٹس بھی ہو, پارلیمنٹ بھی ہو, اور ڈیزائرڈ رزلٹ جو کہ آئیڈیلی عوام کی ویلفیئر ہونی چاہیے وہ نہ ہو, تو پھر کیا اس کا معنی ڈرا کیا جائے اس سے؟ ان کا پھر کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ آج کو عوام سوال کر رہی ہے کہ اتنی ہیسٹ میں لیجسلیشنز کی جا رہی ہیں, عوامی مفاد کا تاثر تو دیا جا رہا ہے کہ آپ عوامی مفاد میں رکھ کے یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں, لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں ہے اس میں. نہیں, یہ تو سوال گورنمنٹ کو دینا چاہیے اور دینا پڑے گا. لوگ یہ تو پوچھیں گے کہ مہنگائی, بے روزگاری, پھر جو آفات آتی ہیں وہ, پھر بجلی کا کرائسس, اس دفعہ بدقسمتی سے گندم کا کرائسس بھی ذرا شارٹ فال ہے, آ رہے ہیں. ان کی طرف توجہ دیں بجائے وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحبہ پنجاب کی وہ صرف ایک بات میں ہی لگے ہوں کہ فتنے کو ختم کرنا ہے. اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو فتنہ ہوتا بھی ہے وہ جب آپ چلے جاتے ہیں فرام دی گورنمنٹ ٹو دی اپوزیشن, تو اس کو آپ نے زیادہ پاپولر کر دیا ہوتا ہے, اس کو آپ نے زیادہ امپاور کر دیا ہوتا ہے, آپ کے خلاف زیادہ ایک موو بن گئی ہوتی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 فارمز 45 نکلی ہیں, امنگ ادرز جو بڑی ویوڈ فارمز 45 ہیں, جو نواز شریف کی ہیں, مریم بی بی کی ہیں, شہباز شریف کی ہیں, جی فارم 45 میں جو انہوں نے نکالی تھی, فارم 47 تو ایک اس کا ٹوٹل ہونا چاہیے نا, پر فارم 45 جو انہوں نے اپلوڈ کی تھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ, الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ, اور 4 گھنٹے میں ہی واپس لے لی تھی اور آج تک لگائی نہیں. اب وہ فارم 45 میں جو راز افشا ہوئے کہ کس طرح میاں صاحب کے آبویسلی آن دی پیپر کلیئرلی, اور میاں صاحب کو بھی پتہ ہے اور دیکھا ہوا انہوں نے, اور میاں صاحب وہ میاں صاحب ہیں جنہوں نے 2013 میں بھی یہی ہوا تھا, اور 2013 میں انہوں نے جب ووٹ ختم ہو گئے تھے اور ووٹنگ ٹائم ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد آ کے انہوں نے وکٹری اسپیچ جب دی تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے سمپل میجورٹی نہیں چاہیے, آئی وانٹ 2/3 میجورٹی. اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں, اب کس پہ واضح کر رہے تھے؟ وہ ووٹر تو ووٹ دے چکا تھا, یہ تو ووٹر جب ابھی باقی ہوں تو ان کو کہتے ہیں, آپ موٹیویٹ کرتے ہیں جاؤ ووٹ ڈالو یار, ووٹ ڈالو, ووٹ ٹائم تھوڑا رہ گیا. پر یہ تو ٹائم جب ختم ہو گیا اس کے بعد میاں صاحب از آن ریکارڈ, ایوری بڈی ریممبرز ہم سیئنگ کہ مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے. اب 2/3 میجورٹی دینے کے لیے جو اندیکھے ہاتھ تھے, اکارڈنگ ٹو میاں صاحب خود یہ ٹرمینالوجی ہے, انہوں نے 35 اور سیٹیں انہیں دے دی. وہ ووٹنگ شوٹنگ کے بعد بیگز میں سے, اور فارم 47 اس وقت کا فارم 16 تھا, اس کو بنا کے صرف
اور ان کو کہا کہ یہ آئیے آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہے. چاہے ووٹ کاؤنٹ میاں صاحب کا اور یاسمین راشد کا، اس کا 1.25 لاکھ تھا یاسمین بی بی کا، جی اور میاں صاحب کے 15,000 تھے، وہ الٹا کر کے اور ان کو سیٹ دے دی. اب 35 سیٹیں انہوں نے دی، جس کا تذکرہ ہوتا رہا بعد میں 35 پنکچر. رائٹ. اعجاز صاحب، ہمارے جی الیکشن کمیشن کی جو واحد ذمہ داری تھی وہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا تھا. ہم دیکھ رہے تھے 2 روز قبل چیف الیکشن کمشنر ازبکستان میں الیکشنز مانیٹر کرنے بطور ایک اسپیشل آبزرور کے طور پہ وہاں پر چونکہ ابھی بھی موجود ہیں، اور انہوں نے بڑا سراہا وہاں پر جس قسم کے انتظامات اور جو پولنگ کا عملہ تھا اس کو بھی بڑا، اس کی پرفارمنس کو بھی سراہا. ہمارے ملک میں جس چیز کی ضرورت تھی بہرحال وہ تو انشور نہیں ہو سکی. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.